अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। और ये जो प्रोग्राम है ये ईद स्पेशल है। इसमें एक सर्वे हमने चाहा था कि जो हमारे अहम तख्लीक़कार हैं उनसे बात की जाए, जो ईद है इसके हवाले से, जो जंग है इस वक्त ख़ुद हमारे मुल्क में भी और पूरी दुनिया में जो एक जंग छिड़ी हुई है उसके हवाले से हमारे अहम तख्लीक़कार क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। खुशियाँ अपनी जगह हैं ज़ाहिर है, लेकिन जो कुछ अतराफ़ में हमारे मौजूद है और ख़ुद हमारे अपने मुल्क में मौजूद है सूरत हाल, उसमें क्या किया जाए, इस हवाले से एक सर्वे है। एक हिस्सा हम पेश कर चुके हैं और दूसरा हिस्सा हम आज पेश कर रहे हैं। हमारे बहुत ही अहम लिखने वाले, हसास लिखने वाले, जो बहुत अच्छे शायर भी हैं, नक्काद भी हैं, दानिश्वर भी हैं, उनका नाम है नून मीम दानिश, जो अब नूर दानिश भी कहलाते हैं। साल साल से न्यूयॉर्क में रह रहे हैं, हमारे कराची ही के रहने वाले हैं, लियारी ख़ास तौर पर। तो वो क्या कहते हैं। सबसे पहली बात तो उन्होंने ये कही कि ये जो सर्वे का उन्वान है ये मुतज़ाद चीज़ें इसमें शामिल कर दी गई हैं, यानी ईद, फिर जंग और फिर तख्लीक़कार। तो उन्होंने कहा इसमें एक कन्फ्यूजन है, लेकिन जो मेरी समझ में आता है वो मैं बयान करता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक अगर नज़्म कहने को दी जाती इस उन्वान के तहत तो शायद ज़्यादा आसानी होती जिनसे आप सर्वे करना चाहते हैं इस मौजू पर। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि ईद जो है वो ज़ाहिर है कि एक मुस्लिम उम्मा के लिए तो एक खुशी का त्यौहार है, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए नहीं है। जबकि जंग जो है वो अगर छिड़ जाए कहीं तो फिर पूरी दुनिया उससे मुतासिर होती है। ये भी कहा उन्होंने कि जंग से जो भी हमारे सोचने वाले जहन हैं, जो दानिश रखते हैं, जो तख्लीक़कार हैं और किसी भी शोबे के तख्लीक़कार हैं, वो सब जंग की मुखालफत करते हैं, चूँकि जंग तबाही फैलाती है। जंग जो है वो किसी एक जगह ज़रूर छिड़ती है लेकिन पूरी दुनिया को मुतासिर करती है। बस औक़ात तो पूरी दुनिया उससे तब्दील हो जाती है। फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद फिर सर्द जंग का ज़माना, और फिर अब एक मोनोपोली जो है अमेरिका की, उस हवाले से अगर देखा जाए तो जंग जो है उसमें बहुत सारे माशी मामलात भी आ जाते हैं और बर्तरी का मामला भी आ जाता है, और कुछ ज़ेली मफादात भी आ जाते हैं। तो उनका कहना ये है कि जंग बहरहाल कोई अच्छी चीज़ नहीं है, और हमेशा हर सोचने वाले जहन ने अपनी बिसात भर कोशिश की है, अपनी तहरीरों में भी, अपनी गुफ्तगू में भी, कि जंग की मुखालफत की जाए, जंग को रोका जाए और अमन को फ़रोग़ दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि एक तख्लीक़कार जो है उसमें जो उदासी होती है और जो यासियत होती है वो एक जमालियात की पहली शक्ल होती है। चूँकि खुशी के लम्हात को आप कितना लिखेंगे, ये बहुत अहम बात की है दानिश भाई ने, कि आप खुशी के लम्हात में कितना लिखेंगे, लेकिन अगर तो आप दुख में हैं, परेशानी में हैं, तकलीफ़ में हैं और इनफरादी सतह के साथ साथ इज्तिमाई सतह पर भी ये सारी सूरत हाल दरपेश है, तो फिर आप जम कर लिख सकते हैं और नए नए मफाहीम के साथ लिख सकते हैं। ये एक अच्छी बात है जो जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। और बहुत सारी बातें दानिश साहब ने की हैं, लेकिन हम इख्तिसार के साथ ही उनकी जो बातें हैं, अहम बातें, अहम नुक्ते, उनको हमने समराइज़ करके, मुख्तसर करके आपके सामने पेश कर दिया। बहुत शुक्रगुज़ार हैं दानिश साहब के, दानिश भाई के, कि उन्होंने फ़ौरी तौर पर इसका जवाब दिया। एक हमारे बहुत अहम तख्लीक़कार हैं जो शायर भी हैं और नावल निगार भी हैं, दानिश्वर भी हैं, नक्काद भी हैं, यानी एक हमा जहत शख्सियत हैं
اور گل دوگانہ ان کا ایک تازہ شعری مجموعہ ہے جو سامنے آیا ہے، احباب اسے پسند کر رہے ہیں۔ سید کاشف رضا، انہوں نے بہت ڈیپلی اس صورتحال کا جائزہ لیا، اور ویسے بھی فیس بک پر وہ مستقل کلام کرتے ہیں اس حوالے سے، اور جنگ کی مخالفت اور جنگ کیوں ہو رہی ہے، جنگ کا جو مرکزی کردار ہیں جو ممالک، ان پر بھی وہ بات کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، اور جو جنگ میں مظلوم طبقات ہیں ان کی طرفداری بھی کرتے ہیں، ان کی حمایت بھی کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اخلاقی طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ ایران ایک ایسا ملک ہے جو اس سطح پر ضرور لوگوں نے جو باضمیر لکھنے والے ہیں، سوچنے والے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایران چاہے فتح مند ہو اس جنگ میں یا نہ ہو، امریکہ جیسے بڑے ملک اور اسرائیل جیسے ملک کے خلاف اگر وہ صف آ رہا ہے تو جیت اصل میں اخلاقی طور پر ایران ہی کی ہے، جبکہ ان کا تجزیہ یہ ہے کہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جو اپنے وسائل کو بڑھانے کے لیے، خاص طور پر آئل اور جو معیشت ہے عالمی، اس پر قابض ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا ہے۔ بہت ساری مثالیں انہوں نے دی ہیں حال ہی کی، اور بتایا ہے کہ ایران میں ڈاکٹر مصدق کی جب حکومت تھی تو تب بھی امریکہ نے ایک ایسی صورتحال پیدا کی تھی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وینزویلا ہے، یہ دنیا میں تیل پیدا کرنے والے جو 5 بڑے ممالک ہیں ان میں سے ایک ہے، اور اس پر اس کے صدر کو اغوا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تیل کے وسائل ہیں وینزویلا میں ان پر قبضہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو خلیج ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں کے جو تمام ممالک ہیں اس میں امریکہ کے فوجی اڈے ہیں، اور ان سب کا مقصد یہ ہے کہ جو خلیج کے تیل کی طاقت ہے اور تیل کے وسائل ہیں اس پر بالادستی رہے امریکہ کی۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے، جو جنگیں چھیڑتا ہے امریکہ، اس کے پیچھے اس کے خاص مقاصد ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ استعمار کی جو بھی تعریف کی جائے امریکہ اس پر پورا اترتا ہے۔ تو دنیا بھر کے باضمیر ادیب اور لکھنے والے اس جنگ کی مذمت کرتے ہیں جو امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ چھیڑی ہوئی ہے، اور ایران کو اخلاقی طور پر تمام باضمیر لکھنے والے، سوچنے والے دانشور فاتح قرار دے۔ تو باتیں اور بھی بہت اہم کی ہیں، لیکن ہم نے کوشش کی کہ اختصار کے ساتھ ان کی رائے سے ہم استفادہ کر سکیں۔ بہت شکریہ سید کاشف رضا، آپ نے بر وقت جواب دیا اس سروے کا۔ اور سید کاشف رضا کے بعد ہم کراچی کی ایک بہت اہم لکھنے والی ہیں جو پوری اردو دنیا میں جانی پہچانی جاتی ہیں، پوری دنیا میں آتی جاتی ہیں، مشاعروں میں بھی، اور ان کی نظامتیں بھی بہت کمال کی ہوتی ہیں، نقاد بہت اچھی ہیں، آرٹس کونسل کی شعر و سخن کمیٹی کی چیئرپرسن بھی ہیں، ڈاکٹر عنبری حسیب عنبر۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں عید، جنگ اور تخلیق کار۔ تو ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں کہ عید تو نمو اور شادمانی کا استعارہ ہے، مگر جب فضاؤں میں بارود کی بو بسی ہو تو یہ خوشی ایک تیکھے سوال میں بدل جاتی ہے۔ جنگ دراصل انسانیت کے وجودی جوہر پر حملہ ہے جو زمین کو مقتل بنا کر تخلیق کے فطری ردم کو توڑ دیتی ہے۔ ایسے میں تخلیق کار ایک المیے سے گزرتا ہے جہاں اسے ملبے کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر جینے کا جواز تراشنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے عید محض روایتی تہوار نہیں بلکہ نوحہ اور امید کے مابین ایک کڑی بن جاتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جب تک زمین پر کہیں بھی جنگ ہوتی رہے گی مسرت کا ہر لمحہ ادھورا رہے گا۔ چنانچہ ہمارے نزدیک ایک سچا فنکار جنگ کی راکھ سے امن کے استعارے کشید کرتا ہے تاکہ آنے والی نسلیں عید کا اصل مفہوم
لہو کے چھینٹوں کے بغیر سمجھ سکے. بہت اچھی رائے دی ہے اور بہت کلیئر رائے دی ہے, اختصار کے ساتھ رائے دی ہے ڈاکٹر عمبری حسید عنبر نے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ سروے میں شریک ہوئی. ایک اور ہمارے بہت اہم لکھنے والے ہیں جو شاعر بھی ہیں, دانشور بھی ہیں, صحافی بھی ہیں اور سوشل میڈیا سے بہت زیادہ جڑے رہتے ہیں, پیرزادہ سلمان. ان سے بھی ہم نے یہی سوال کیا تھا تو انہوں نے جو جواب دیا, عید, جنگ اور تخلیق کار. وہ یہ کہتے ہیں کہ تخلیق کار کے لیے کسی تہوار کے بارے میں ایسے وقت میں بات کرنا جب دنیا ایک المناک دور سے گزر رہی ہو اتنا ہی مشکل ہے جتنا ایک عام آدمی یا عام اس شخص کے حوالے سے جس کا تخلیق سے کوئی تعلق نہ ہو. تخلیق کار کا مسئلہ اس کی حساسیت ہے. وہ احساس کی کسی بھی حد تک جا کر ان دو باتوں میں زندگی کو ڈھونڈتا ہے. یہ اس کی صلاحیت پر منحصر ہے, یعنی عید اور جنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور یہ اس کی صلاحیت پر منحصر ہے کہ خوشی کے تہوار اور جنگ کے ماحول کا اگر اسے بیک وقت سامنا ہو جائے تو وہ ایک بات ضرور طے کرے گا کہ تخلیق کار آدمیت کو دیے جانے والے دکھوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا اور نہ ہی انہیں کوئی ثانوی حیثیت دے سکتا ہے. یہاں توازن کا بھی سوال نہیں اٹھتا. جنگ موت کی خبر لاتی ہے, زیادہ تر معصوم جانوں کی موت کی خبر. ایسے میں امن کی خواہش ہی خوش ہونے کی طرف سب سے اہم قدم ہے. بہت اچھی باتیں کی ہیں پیرزادہ سلمان نے, ہم شکر گزار ہیں کہ وہ اس سروے میں شریک ہوئے. ہمارے کینیڈا میں مقیم پاکستان اور کراچی کی ایک اچھی شاعرہ, اہم شاعرہ ڈاکٹر ہنا عمبری طارق سے بھی ہم نے اس سروے کے حوالے سے بات کی, اور ان کا جواب یہ تھا کہ عید, جنگ اور تخلیق کار یہ بہت گہرا موضوع ہے اور اس میں تضادات بھی ہیں, لیکن جو دیار غیر میں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے عید اہل وطن سے کچھ مختلف بھی ہوتی ہے, چونکہ دیار غیر میں عید ایک بالکل الگ طور پر آتی ہے, الگ سطح پر آتی ہے, اور جو ہم عید اپنے وطن میں مناتے ہیں تو اپنے بہت سارے لوگوں کے قریب مناتے ہیں, جبکہ ہم دیار غیر میں ہوتے ہیں تو ہم بہت کم افراد ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں, اور یہ جو خوشی کا تہوار ہوتا ہے اس میں بہرحال کہیں نہ کہیں ملاقات ہو جاتی ہے, یا اگر ہم پورے خاندان کے ساتھ ہیں یا جتنے بھی لوگوں کے ساتھ ہیں تو ہم بہرحال مل بیٹھتے ہیں. لیکن اس بار جو عید آئی ہے وہ بہت زیادہ تشویشناک صورتحال میں آئی ہے. جو عالمی منظرنامہ ہے اور جو جنگ کی تباہیاں ہیں اس سے ہم سب دو چار ہیں, اس سے ہم روز ان سانحوں سے گزر رہے ہیں جو ایک عام لوگوں پر گزر رہے ہیں, اسکول کے بچوں پر گزر رہے ہیں, بوڑھوں پر گزر رہے ہیں, خواتین پر گزر رہے ہیں. یہ جو بمباریاں ہو رہی ہیں, میزائل گر رہے ہیں اور ایک شور مچا ہوا ہے اور انسانیت خطرے میں محسوس ہو رہی ہے, کیونکہ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے اور کوئی خوفناک انداز میں بڑھتی ہے تو پھر پوری انسانیت کو بہت شدید خطرات لاحق ہیں اس جنگ سے, جس کو اب 2-2.5 ہفتے ہو چکے ہیں اور فی الحال یہ رکتی ہوئی نظر بھی نہیں آتی. تو تخلیق کار کیا کرے؟ ظاہر ہے تخلیق کار جو ہے, پہلی بات تو امن کی خواہش تمام تخلیق کاروں میں ہوتی ہے, دنیا بھر کے تخلیق کاروں میں, چاہے وہ کسی زبان کے لکھنے والے ہوں, کسی مذہب کے ماننے والے ہوں. ایک بات مشترکہ ہے کہ وہ جنگ کے خلاف ہوتے ہیں اور امن کے حق میں ہوتے ہیں. تو ہم سب تخلیق کار بھی جنگ کے مخالف ہیں اور امن کے فروغ کی راہ میں ہم سرکردہ ہیں. ہماری تحریریں, ہماری سوچ, ہماری فکر, ہماری گفتگو خواہش ہے کہ یہ جنگ کسی نہ کسی طور پر ختم ہو اور دنیا میں امن کا نقارہ گونجے
اور جو انسانیت ہے وہ محفوظ ہو، جو نسلیں اس وقت موجود ہیں، جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی محفوظ ہوں، اور جو تخلیق کار ہے وہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ لکھ رہا ہوتا ہے. کچھ باتیں ہم فوری طور پر لکھ دیتے ہیں، فوری رد عمل کے طور پر، اور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم آگے جا کر لکھتے ہیں، آگے جا کر صورتحال کا تجزیہ کرتے ہیں. تو ڈاکٹر ہنا عمری طارق، آپ نے بہت اچھی باتیں کی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس سروے میں شرکت کی. اور اب ہم چلتے ہیں کراچی کے ایک بہت اچھے شاعر، خلوت نشین شاعر اور ہمارے خاص دوست نعمان جعفری کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں عید، جنگ اور تخلیق کار. ابتدا میں تو ذرا انہیں دشواری ہوئی، یہ جو متضاد صورتحال میں نے سروے میں رکھ دی ہے سمیٹ کر اسے، تو ان کو ذرا سا دشواری ہوئی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہو بھائی، تو ذرا سمجھا دو. جب میں نے سمجھایا انہیں تو پھر انہوں نے جواب دیا. تو یہ کہتے ہیں کہ، اور انہوں نے کہا عید تو ظاہر ہے کہ آتی جاتی رہتی ہے، ان جو عید آ رہی ہے اس میں ظاہر ہے دل دکھے ہوئے ہیں، ہم سب اداس ہیں، تو ظاہر سادگی ہی سے عید منا رہے ہیں، اور چونکہ یہ ایک مذہبی تہوار ہے تو ظاہر ہے اس کا منایا جانا بھی ضروری ہے. لیکن اصل جو پرابلم ہے، مسئلہ ہے، وہ جنگ ہے، چونکہ یہ جنگ غیر معمولی ہے، چاہے پاکستان کی جنگ ہو یا پھر جو اس وقت عالمی سطح پر جنگ چل رہی ہے، جس میں ایران ہے ایک طرف، امریکہ اور اسرائیل ہے، پھر یورپ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو خلیجی ممالک ہیں وہاں بھی ایک سطح پر جنگ چھڑی ہوئی ہے، اور ہر طرف ڈرونز کی جو ہے کار فرمائی چل رہی ہے، میزائلوں کی کار فرمائی چل رہی ہے، طیاروں سے بمباری ہو رہی ہے، اور زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ہیں جو بے قصور ہیں، معصوم ہیں، اور اس میں چاہے بچے ہوں، چاہے بزرگ ہوں، چاہے خواتین ہوں، سبھی زد پر ہیں. مستقل المناک خبریں آ رہی ہیں دنیا بھر سے، ہم دیکھ رہے ہیں. تو وہ آگے چل کر کہتے ہیں کہ ویسے تو ہمارے گرد و پیش مسائل کا انبار ہے، اور اس جنگ نے سونے پر سہاگے والا کام کیا ہے. اس مشکل وقت میں زندگی میں ویسے ہی کچھ مثبت سوچنا سمجھنا ان دنوں محال ہے. جنگ نے ہماری فکر کو مزید ایک ایسی صورتحال میں کھڑا کر دیا ہے جہاں ہم مثبت باتیں کم سوچ پا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بے اختیاری لاچاری نے ہمیں کہیں کا نہیں رکھا. آپ تو سبھی اس جنگ سے چھٹکارے کے لیے دعا گو ہیں. اللہ ہمارے لیے استحکام فراہم کرے، ہم سب کو اس جنگ کی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھے، پوری دنیا کو اس جنگ سے محفوظ رکھے، اس کے خوفناک اثرات سے محفوظ رکھے، اور انسانیت کا مستقبل خدا تعالیٰ محفوظ بنائے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ نعمان جعفری، آپ نے اس سروے میں شرکت کی. ہمارے سروے عید، جنگ اور تخلیق کار کے حوالے سے ایک بہت اہم شاعر، سینئر شاعر، بہترین شاعر جاوید صبا، وہ صبا صاحب نے اس سروے کے حوالے سے یہ کہا کہ ہم سب دوست جو ہیں وہ روز اس پر غور کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور یہ جو جنگ چھڑی ہوئی ہے اس کے جو خوفناک اثرات ہیں اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں. جنگ روکی جائے اس کے لیے دعا گو رہتے ہیں. جو حالات ہیں ان کا تجزیہ کرتے ہیں. تو سر دست ظاہر عید ایک خوشی کا معاملہ ہے، ایک مذہبی تہوار ہے، اس کا منایا جانا بھی ٹھیک ہے، لیکن جو حالات ہیں وہ مختلف ہیں اور ان کی حساسیت بھی مختلف ہے. اس لحاظ سے ہم سب لکھتے بھی ہیں، ظاہر ہے تخلیق کار ہیں تو ان باتوں پہ لکھیں گے، اور ہماری جو تخلیقات ہوتی ہیں اس میں جو ہمارے اطراف میں چیزیں ہیں ان کے شیڈز آ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا تازہ ایک غزل ہے، اس میں کچھ نہ کچھ رنگ اس جنگ کے اور امن کی خواہش کے ضرور محسوس کیے جا سکتے ہیں.
تو جو غزل ہے اس کی میں چند شعر یہاں پڑھتا ہوں جو مجھے بھیجی ہے جاوید صبا صاحب نے. کرو کتنا کرو گے الٹا سیدھا ہاں نہیں تو. کرو کتنا کرو گے الٹا سیدھا ہاں نہیں تو. یہاں نہیں تو ردیف ہے اور سیدھا کہ جو الف ہے وہ ظاہر ہے کہ قافیہ چل رہا ہے. کرو کتنا کرو گے الٹا سیدھا ہاں نہیں تو. نہیں دیں گے تمہیں جانے کا رستہ ہاں نہیں تو. نہیں دیں گے تمہیں جانے کا رستہ ہاں نہیں تو. اور تمہاری کجروی تم کو مبارک بھاڑ میں جاؤ. تمہاری کجروی تم کو مبارک بھاڑ میں جاؤ. ہمارا راستہ ہے سیدھا سیدھا ہاں نہیں تو. ہمارا راستہ ہے سیدھا سیدھا ہاں نہیں تو. اور ہمارے پاؤں زخمی ہیں مگر آنکھیں سلامت. ہمارے پاؤں زخمی ہیں مگر آنکھیں سلامت. نہیں چھوڑیں گے ہم پیچھا تمہارا ہاں نہیں تو. نہیں چھوڑیں گے ہم پیچھا تمہارا ہاں نہیں تو. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جاوید صبا کہ نہیں ہے نہ تمہارا کوئی بھی ساتھی عزیزم تو پھر یوں ہی سہی میں ہوں تمہارا ہاں نہیں تو. تو پھر یوں ہی سہی میں ہوں تمہارا ہاں نہیں تو. اور آخری شعر وہ یہ کہتے ہیں کہ میری ہوں ہاں سے بھی اس نے میری الجھن نہ سمجھی. میری ہوں ہاں سے بھی اس نے میری الجھن نہ سمجھی. میں کب تک ہاں میں ہاں اس کی ملاتا ہاں نہیں تو. میں کب تک ہاں میں ہاں اس کی ملاتا ہاں نہیں تو. تو یہ میں نے شعر آپ کو سنائے ہمارے محترم جاوید صبا کے اور یہ تازہ ترین شعر ہیں. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ زبان سے وہ کیسا زبان لکھتے ہیں اور جو ہمارے کلاسیکی زبان ہے اور جو جدید موضوعات ہیں مضامین ہیں ان کو کیسے ان کی آمیزش کرتے ہیں اور پھر ایک لہجہ بناتے ہیں اور پھر وہ کاغذ کے سپرد کرتے ہیں سامعین کے سپرد کرتے ہیں. بہت شکریہ جاوید صبا صاحب آپ نے اس درخواست کو قبول کیا اور شاعری کی زبان میں جواب دیا. عید جنگ اور تخلیق کار. اب ہم ایک نسبتاً ابھرتی ہوئی شاعرہ ہیں فرحانہ اشرف فرحانہ ان کی رائے بھی شامل کرتے ہیں. سروے کا عنوان وہی ہے عید جنگ اور تخلیق کار. تو انہوں نے پہلی بات تو یہ کہی کہ یہ جو عید ہے اس کے حوالے سے اور رمضان ہیں اس کے حوالے سے بھی جو گزرے ہیں جو ہمارے حضرات ہیں اور ان کا نظریہ یا ان کے تجربات اور طرح کے ہوتے ہیں. جو خواتین ہیں اور شاعرات ہیں ان کے تجربات کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں. ان کی ذمہ داریاں کچھ اور طرح کی ہوتی ہیں. بہت سارے کام بڑھ جاتے ہیں. جو خواتین ہوتی ہیں وہ روزے بھی رکھتی ہیں پھر گھر کے افراد کے لیے افطار بھی تیار کرتی ہیں کھانے بھی تیار کرتی ہیں سحری بھی تیار کرتی ہیں. تو جو عام دن ہیں ان سے زیادہ مصروفیات بڑھ جاتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ عید کی تیاریاں بھی وہ کرتی ہیں اور جو عید آتی ہے اس میں وہ عید کو مناتی بھی ہیں. میل ملاپ بھی ہوتا ہے خاندان بھی ملتے ہیں اور دوست احباب بھی ملتے ہیں. شاعرات بھی آپس میں ملتی ہیں عید ملن بھی ہوتی ہے. تو کچھ نہ کچھ تیاری کرنی پڑتی ہے. یہ صحیح ہے کہ عید جو ان حالات میں آئی ہے وہ بہت تشویشناک ہے. جہاں تک جنگ کی بات ہے تو اس کی سبھی مخالفت کرتے ہیں جو ذرا سا بھی سوچ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں. اور خاص طور پر تخلیق کار شاعر ہوں شاعرات ہوں
فکشن نگار ہوں یا آرٹ کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہوں، جنگ کی جو صورتحال ہوتی ہے اور خوفناک صورتحال ہوتی ہے، اور اس میں بھی جو بچے جس طرح اس کی زد پر آتے ہیں، خواتین زد پر آتی ہیں، بوڑھے زد پر آتے ہیں، نوجوان زد پر آتے ہیں، تو یہ ایک بہت ہولناک صورتحال ہوتی ہے۔ اس حوالے سے بھی جو خواتین ہوتی ہیں، ان کی سوچ اور ان کی حساسیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح شاعرات بھی، چاہے وہ لکھیں یا نہ لکھیں، آگے جا کر لکھیں، لیکن وہ اس معاملے میں بہت زیادہ سوچتی ہیں، بہت زیادہ حساس ہوتی ہیں، وہ بہت زیادہ تجزیہ کرتی ہیں جنگ اور اس کی تباہ کاریوں کا۔ اسی کے ساتھ وہ دعا گو ہوتی ہیں کہ جنگ کی تباہ کاریاں رکیں، امن کو فروغ ملے، امن کا راستہ ہموار ہو اور زندگی معمول پر آئے۔ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ بہت خوفناک ہے، اور جو بھی کچھ ہونے جا رہا ہے جس کے اشارے مل رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ دعا ہے کہ یہ سب ختم ہو اور جو زندگی کے معمولات ہیں اس میں ہم اور پوری دنیا واپس لوٹ سکے۔ بہت شکریہ فرحانہ، اشرف فرحانہ، آپ اس سروے میں شامل ہوئیں۔ یہاں ہم اجازت چاہیں گے، یہ جو سروے چلا اس میں ابھی کچھ لوگ اس میں شاید اور بھی شامل ہوں، شاید شامل نہ ہو سکیں، چونکہ عید ہے، اس کی مصروفیات ہیں، رمضان کے آخری دن ہیں۔ ہمیں سروے کو رمضان کے آخری 2-4 دن میں ہی مکمل کرنا تھا تاکہ اس ریکارڈنگ کو ایڈیٹنگ کے لیے دیا جا سکے، اور پھر یہ عید کی فرسٹ ڈے، پہلی عید اور باسی عید، دوسری عید کو لگایا بھی جا سکے، اور اس میں آپ تمام احباب شریک ہو سکیں، گفتگو کر سکیں۔ جو بھی سروے میں ہمارے پہلے حصے میں شامل ہوئے، ہمارے معزز شعراء، فکشن نگار، اور دوسرے سروے میں جو بھی ہمارے معزز شعراء شریک ہوئے، شعراء اور شاعرات، پہلے سروے میں شعراء اور شاعرات اور دوسرے سروے میں جو شعراء اور شاعرات شریک ہوئے، انہوں نے وقت نکالا، ادب و فنون نامہ ان کا بہت شکر گزار ہے، اور میں خالد معین بھی ان کے لیے دعا گو ہوں۔ بس یہاں خالد معین کو اجازت دیجیے، آپ اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ و ناصر۔